अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। और नाज़रीन, आज बात करेंगे एलएनजी पर कि किस तरह एलएनजी को मुल्क में लाने के चक्कर में अपनी कुदरती गैस को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम केस है जिसमें पेशरफ्त हुई है और अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, एलएनजी को मुल्क में लाने के चक्कर में अपनी कुदरती गैस को नजरअंदाज कर दिया गया है, मुल्की वसाइल से फायदा नहीं उठाया जा रहा। आप नहीं समझते कि आवाम से ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे इदारे? यही चीज़ जो है हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बदनीयती शामिल है, और बदनीयती जो है वो मिनिस्ट्रीज़ की है, और मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जो पॉलिटिकल हुकूमतें आती हैं वो उनके हाथ मजबूर हो जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये एक वो बदनुमान इदारा है जिसने पाकिस्तान में पेट्रोल गैस इसकी कमी डेलिबरेटली पैदा की है, और उसके बाद आज ये पोजीशन है कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, इसकी वजह से बिजली नहीं है, बिजली की वजह से इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान गुर्बत का शिकार है। तो उस वक्त कहाँ होते हैं ये इदारे दूसरे जो इन पे काउंटर चेक रखते हैं कि जब ये कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं कि ये इस तरह की कमी पैदा कर दें या ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें कि कमी वाक़ हो जाए, तब इन पे कोई काउंटर चेक क्यों नहीं होता? देखिए, इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, यानी इसी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का जो आज की हुकूमत का कारनामा है, जिसकी वजह से मुल्क में गैस की प्रोडक्शन की तो इंक्रीज़ नहीं हुई, एक गलत तरीके से एलएनजी टर्मिनल लगा लिया, और कहने को तो ये है कि 11 महीने में लगा दिया, मगर वो डबल दी कॉस्ट पे लगाया है, वो आधी कॉस्ट पे लग सकता था, क्योंकि डेलिबरेटली उन्होंने वो किसी एक शख्स को फेवर करना था। नैब ऑर्डिनेंस के तहत इनको ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर सब कहते हैं कि जी ये बदनीयती है, हमारी बदनीयती नहीं है, करप्शन नहीं है, ये हमारी मिस मैनेजमेंट होगी। अरे भाई, नैब ऑर्डिनेंस 1999 सेक्शन 9 उसके 12 सब सेक्शंस हैं, जिसमें 4 सब सेक्शन में है कि जो रिश्वत ली गई है वो शामिल है करप्शन के अंदर, करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। बाकी जो सब सेक्शन है उसके अंदर ये लिखा है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो है गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उसमें जज भी है, उसके अंदर वो भी हैं, अपने ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें वज़ीर भी हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगर उन्होंने वो चीज़ जो कि उनकी सुबादियत में थी कि वो उसको रोक सकते थे मगर उन्होंने नहीं रोकी, तो वो करप्शन है। अगर उन्होंने एक एसआरओ या एक ऐसी पॉलिसी या ईसीसी या एक डिसीजन दे दिया जिसमें कि वो उनको तो ईसीसी वालों को तो नहीं फ़ायदा होता है, मगर वो एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा होता है या मुल्क को नुकसान होता है, वो सेक्शन है सब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 7 कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन देना, कोई एसआरओ निकालना, कोई ऐसा है कि आपने एफबीआर ने एसआरओ निकाल के एक इन्होंने डिसीजन लिया था एफबीआर ने और कैबिनेट ने कि एमनेस्टी स्कीम 2008 में लेकर आ गए थे, वो 2% पे ब्लैक पहनने को, वो बदनीयती पे है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अगले प्रोग्राम में बताएंगे उसमें किस किस ने फ़ायदा उठाया और किसकी वजह से वो निकली थी। इस तरह 2011 में फिर वो जीएसटी के ऊपर उन्होंने माफ़ किया, और एक पार्टी ने 140 अरब रुपये 1.4 बिलियन रुपीज़ माफ़ करा लिए। तो आपने इसको हाईलाइट किया। तो इसके अंदर ये हुआ था कि हमने 16 सितंबर को लिखा था OGDCL के MD को कि भाई, एक है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी पे अगर ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, उच्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि उसकी कंप्लीशन डेट थी नवंबर 2013, दूसरा था KPTTY प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट फरवरी 2014, चौथा नेशपा मेला कंप्लीशन उसकी 2014। इसमें गैस की जो है वो सप्लाई आनी थी, और वो गैस जो थी वो उसमें सबों में मिला के एक में 90 MMCF थी जी, और उस दूसरी के अंदर KPD में जो 160 थी, और तीसरे के अंदर जो उसके अंदर जो है वो 320 थी। तो ये 550 MMCF जो है ये आ जाती। तो ये 2013 के अप्रैल में टेंडर हुआ, जब ये हुकूमत नई भी नहीं थी और उस वक्त टेंडर हुआ था, और OGDCL ने टेंडर किया नेशपा का, और वो टेंडर जो है वो सितंबर में हमने कहा कि यानी उस टेंडर की जो है वो उन्होंने उसको अवार्ड नहीं किया कि डिले हो रहा है। हमने उनको लिखा था सितंबर में, प्राइम मिनिस्टर को कॉपी दी थी, हमने कॉपी दी थी शाहजहां अब्बासी को। प्राइम मिनिस्टर ने फिर क्या इक़दाम नहीं किया, आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने कहा कि खुदा के वास्ते आप इसके पीछे लगे हुए हैं कि गैस की LNG इंपोर्ट कर लो, ये नंदीपुर से बड़ा करप्शन का होगा LNG का इंपोर्ट। ये हमने इनको लिखा था 16 दिसंबर 2013 को
کہ خدا کے واسطے اس کو دیکھ لو، 550 MMCF لوکل گیس ہے جو کہ $4 میں پڑتی، ابھی 2015 میں وہ لا رہے ہیں وہ $16 $18 میں، اور آ نہیں رہی ہے، اور کرپشن کے اوپر پوری حکومت بدنام ہو گئی ہے. تو یہ چیز اس کے اندر بڑی کلیئر تھی. ہم نے پرائم منسٹر کو اس کا پھر ریمائنڈر ہم نے دوبارہ بھیجا تھا، یہ بھیجا تھا ہم نے جولائی کو کہ بھائی اس کو کریں. یہ جولائی 2014 تو منسٹری آف پیٹرولیم کے سیکرٹری صاحب تھے عابد صاحب، انہوں نے اور OGDCL کے لوگوں نے مل کے اس ٹینڈر کو جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ لے گئے، کیونکہ وہ اتنا لیٹ ہو گیا نا کہ اپریل میں تھا، اور اس کے 8-9 مہینے 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بھی ختم ہو گیا، اور آج تک دوبارہ ٹینڈر نہیں ہوا ہے. اب آپ نے کوئی ریمائنڈر بھیجا ہے؟ ہم نے ریمائنڈر کیا بھیجا، ابھی تو ان کو نیب پوچھے گا، رینجر پوچھے گی. اب ہم نے جس میں لکھا تھا، ہم نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ خدا کے واسطے اس ملک کو بچا لو، LNG امپورٹ کے چکر میں یہ چیز نہیں ہو رہی. تو یہ اگر ہو جاتا تو ہمارے پاس گیس بھی آتی، LNG کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، 550 MMCF جو ہے پچھلے سال آ جاتی. وہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اب وہ یہ ہے کہ نیب نے اس کی انکوائری شروع کی ہے. مطلب یہ کہ جو عوام کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ در حقیقت وہ پیدا کیے گئے ہیں چیلنجز ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں. اور جو فری میں ایک چیز مل رہی تھی جس کے اندر کہ فورن ایکسچینج زیرو خرچ ہوتا ہے، گیس یہاں پہ نکلتی ہے تو فورن ایکسچینج نہیں خرچ ہوتا. ابھی LNG جو آ رہی ہے وہ فورن ایکسچینج بھی دینا پڑے گا، اپنے ہی پیسے لوگ گھما کے فورن کرنسی میں، اور وہ یورو بانڈ وغیرہ لے رہے ہیں. اس کا میں اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. تو اس کے اندر ہم نے پرائم منسٹر کو اسپیشل لکھا تھا، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. یا تو پرائم منسٹر دیکھتے نہیں ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بریفنگ لیتے ہیں، ان کو یہ ان کے جو سیکرٹری جو ہے نا 2 لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں، چیزیں نکال دیتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ابھی کا نہیں ہے. یہ لیٹر جو ہے یہ 2013 سپٹمبر کے ہیں، ابھی 2015 آ گیا. اس وقت ہم نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ LNG کا پروجیکٹ جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ غلط اوارڈ ہو رہا ہے، اور گیس نیچرل گیس کی کمی کو آربیٹریلی اس کو جو ہے دبایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے اسکینڈل جو ہے نندی پور، جو کہ اس کو لکھا تھا کہ 22 ارب روپے اس کی جگہ جو ہے وہ ہو گیا 59 بلین. اس سے بڑا اسکینڈل ثابت نہ ہو جائے آپ کے لیے، خدا کے واسطے اس پہ ایکشن لو. تو عادل صاحب، وزیر اعظم صاحب کے سامنے تو اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا، سرحدوں کا معاملہ ہے، پڑوسی ممالک سے تعلقات کا معاملہ ہے، آپ کے ساری چیز تو سامنے ہی ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں پر بھی. اور دوسرے امن و امان کا بھی مسئلہ ہے، ملک کے اندرونی بھی کچھ مسائل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انہی کے لیول کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انہی چیلنجز جیسا یہ بھی ایک چیلنج ہے جس پر ان کو توجہ دینی چاہیے؟ وہ چیلنجز کم ہیں. ہم نے اس پروگرام میں بتاتے ہیں، ہم نے لکھ کے دیا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس ملک میں بیرونی جو خدشات ہیں، جو دہشت گردی ہے، جو یہاں سے انڈیا حملہ کرتا ہے یا افغانستان کرتا ہے یا وہاں سے اسرائیل کرتا ہے، یہ سب اس کی جڑ جو ہے وہ کرپشن ہے. اگر کرپشن سے یہ جو ہے دہشت گرد خریدے جاتے ہیں، اور ان سے بھی یہ کرایا جاتا ہے، یہاں پر حملے کرائے جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ اس کے اندر ہم نے ان کو دبدبہ بتایا اس چیز میں کہ یہ چیز ان کی پرائرٹی سیٹ نہیں ہوئی ہے. وہ پرائرٹی ان کی یہ ہے کہ وہ اب بدقسمتی ہے کہ یہ 8 سال جو ہے یہ باہر سے سعودی عرب میں مشرف کے زمانے میں پاکستان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. مگر آپ اتفاق دیکھیں جب سے آئے ہیں یہ عید یاد میں ان کی عید نصیب نہیں ہوئی پاکستان میں ان کو. اس وقت کہتے تھے پاکستان سے نکال دیا ہمیں. تو مطلب یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان پرائرٹی نہیں ہے، عوام پرائرٹی نہیں ہے، حکومت کی جو ہے پرائرٹیز کچھ اور لگ رہی ہیں. کیونکہ یہ جو چیز ہے جب یہ سامنے آ گئی ہے، یہ چیز سپٹمبر 2013 کا لیٹر ہمارا اٹھا لیں، اور پرائم منسٹر اس کی معیشت پر کتنا اس کا اثرات مرتب تباہ ہو گئی معیشت نا. ہماری بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ 18-20 روپے. آپ دیکھ لیں ہر گھر کی کہانی ہے کہ وزیر خزانہ تو کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ کے پاکستان $50 کروڑ مالیت کے نئے یورو بانڈز جاری کر دیے پاکستان نے. اور جبکہ جو معاشی لحاظ سے مضبوط ممالک تھے وہ اپنی بڈز ملتوی انہوں نے کر دی تھی، لیکن پاکستان کی معاشی بہتری نے مارکیٹ سے اچھے رسپانس میں مدد دی. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو لونز ہیں نا، لونز ہمارے پاکستان کے اندر بینک کا جو اس وقت لون مل رہا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے بینک میں اکاؤنٹ ہے 6.5-7% پہ آپ کو پی لیس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ملتا ہے. یا پاکستانی بینک دیتے ہیں تو وہ کائبر پلس کر کے دیتے ہیں. کائبر ہے کراچی انٹر بینک ریٹ، وہ 6% 6.5% ہے، اس پہ 2-3% لگا کے 9% پہ آپ کو لون مل جاتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لون جو ہے وہ لائبر پلس پہ ملتا ہے. لائبر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے 0.5%، تو اس پہ 1% 0.5% لگا کے 1.5% اس وقت
IMF جو لون دے رہا ہے وہ 2% پہ دے رہا ہے، ورلڈ بینک دے رہا ہے وہ 1% پہ لون دے رہا ہے پاکستان کو. یہ انہوں نے 8.5% یورو بانڈ کے لیے 10 سال کے لیے پیسہ رکھ دیا، اور وہ وہاں پہ جو پیسہ رکھوا رہے ہیں یا تو ان کا وہی ہے جو پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشینز ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ وکلا ہیں جنہوں نے باہر پیسہ بھیجا ہے اور وہاں پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے تھرو اپنی تھرڈ کمپنیاں بنا لی ہیں کیمن آئلینڈ میں، ان کے تھرو رکھ رہے ہیں. یا وہ بزنس مین ہے وہاں کے اسمارٹ جو کہ وہاں پہ بینکوں سے لون لیتے ہیں 2% پہ، اور پاکستان میں 6.5% رکھ رہے ہیں. تو 6% روپے کا جو 6% کا جو ہے مارجن، وہ پاکستان ان کو، ان کی پیسہ ہی نہیں ہے، وہاں کے بینکوں کا لون ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ ابھی بھی یہی ہوا، لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا ان کو، بلکہ اس کے اندر جس شخص نے ان کو لاسٹ ٹائم یہ اسکیم دکھائی تھی اس کو تمغہ امتیاز دے دیا. ٹھیک ہے عادل صاحب، باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ کے تجزیے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے $50 کروڑ مالیت کے نئے یورو بانڈ جاری کر دیے. عادل صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی لاٹری نکل آئی ہے. ہاں، یہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جب آئی ہے اس کے بعد سے نہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا، زلزلہ آیا، نہ کوئی ایسا وہ آیا سیلاب آیا جس میں نقصان ہو، اور تیل جو ہے جو $110 کا بیرل تھا وہ $40 پہ آ گیا. اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت گر گئی، اس کی وجہ سے سب چیزیں نیچے آ گئیں. مگر وہ بینیفٹ جو ہے دوسرا، ان کا جو ریمیٹنس ہے وہ $12 ارب تھا، اب جو ہے وہ 18 ارب ہو گیا، 50% بڑھ گیا. تو ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے نا. خوش قسمتی نے ان کا ساتھ دیا. مگر یہ نیپرا جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کے تباہی کر دی، کہ بجلی کے رانگ پروجیکٹس لگائے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ان کا جو یعنی فائنینشیل وزرز ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر پاکستان کی ایکسپورٹ اس سے پہلے کے ساتھ کم ہو گئی ہے. یہ تو حال ہے ان کی ایکسپورٹ کا. ان کے ڈیفیسٹ جو ہے بجٹ کے، ابھی اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 3 ماہ کا جو ہے وہ 160 ارب روپے کم ریکوری ہوئی ہے. ان کا پورا جو ہے بینک خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 0.6% جو لگا دیا ٹیکس، بالکل غلط ہے. اگر عوام تک یہ تمام فوائد پہنچ جاتے تو آج ہم ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے. اگر آج بھی یہ اس چیز کو، کرپشن کو روک دیں، آج بھی یہ صحیح لوگوں کو صحیح جگہ بٹھا دیں، رشتہ داروں کو ہٹا دیں اور وہاں پہ پروفیشنل بٹھا دیں، تو وی کین گارنٹی کہ پاکستان 6 مہینے کے اندر ترقی یافتہ کیا بلکہ ہم لون دینے والی کنٹری بن جائیں گے. ہم ہر ایک کو لون دینے کا 6 مہینے کے اندر. اچھا. کیونکہ ہمارے پاس اس ملک کے اندر ریکوری بہت ہے، پیسہ بہت ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، مین پاور ہے، ہر چیز ہے. یہ وہ ملک ہے، آپ جا کے دیکھیں سنگاپور میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیچرل ریسورسز ہے، اس کے بعد نہ تیل ہے. ہمارے پاس تیل ہے، پانی ہے، گیس ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، مین پاور ہے، کیا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. مگر یہ وسائل جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا، زمینیں کھا گئے، یہ کر گئے، ہر کانٹریکٹ کے اندر پیسہ کھا جاتے ہیں. اور کیا ہوا KPK میں دیکھیں، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں یہ ہے کہ اگر ہماری یہ گارنٹی ہے کہ اگر اس ملک میں رینجر کا یہ آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اپیکس کمیٹی کا، اور کرپشن اگر یہ کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو ہمارا ملک جو ہے وہ یعنی کم از کم اس وقت 250 ارب روپے ہمارا ریونیو ہے. ہمارا ریونیو ہو جائے گا وہ 6500 ارب ہو جائے گا، 3 گنا ہو جائے گا. ہمیں پھر نہ لون کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، اور ہم یہاں پہ کھلا کھیلیں اور ملک کی ہر قیمت، ہر چیز آدھی قیمت پہ ہو جائے گی. لیکن عادل صاحب اس میں کچھ بیرونی طاقتوں کا بھی تو ہاتھ ہم کہہ سکتے ہیں نا، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیبل ہو یا پاکستان اس اسٹیج پہ آئے کہ وہ دوسروں کو قرضے دے. نہیں، بیرونی طاقت دیکھیں نا، بیرونی طاقت کوئی نہیں ہے. بیرونی ملک انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے، افغانستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے، انگلینڈ کا. وہ اگر ہمارے یہاں پر کچھ کرتے ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمیں تباہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کرپشن کی انڈکشن جو ہے وہ بیرونی ملک کے بینکوں نے کی ہے. انگلینڈ کے بینکس ہیں، امریکہ کے بینک ہیں، سنگاپور کے بینکس ہیں جو منی لانڈر، دبئی کے بینکس ہیں جو منی لانڈرنگ کا پیسہ وہاں رکھتے ہیں. بھائی کہاں چلے گئے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ کہاں سے کلین کنٹری ہو گئے؟ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ سب چیز بنے ہوئے. انہی کے ہاں سے ادارے، IMF بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں، ورلڈ بینک بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی اکانومی فلورش کر رہی ہے ہمارے حکمرانوں کے کرپشن کے پیسے پہ. سوئٹزرلینڈ جو کہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا گڑھ ہے. تو عادل صاحب کیسے نکلا جائے گا اس تمام در صورتحال سے؟ کیسے نکلا جائے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ دیں گے آپ؟
یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں. دیکھیں نا, یہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر نیت کی کمی تھی, ہمارے پاکستان کے اندر صحیح حکمراں کوئی نہیں تھے. آج ہمارے پاکستان میں آرمی نے ایک ایکشن شروع کیا ہے. آرمی چیف کا ایک عزم ہے کہ میں اپنے جانے سے پہلے یہ ملک کو کلین کر کے جاؤں گا. اس کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, اس کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور ہمارے اب جو کام شروع ہوا ہے ڈاکٹر عاصم والے کیس میں, آپ دیکھیں گے کہ ابھی جیسے خبر آئی ہے ڈاکٹر عاصم کیس میں تو کرپشن کی رپورٹس مل گئی ہیں, کام شروع ہو گیا اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی متوقع ہیں, ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا کہ ان کو رینجر نے اریسٹ کیا تھا انڈر دی 21 امینڈمنٹ جو ملٹری کوڈ کا لا ہے, اس کے ساتھ 90 ڈیز کے لیے. نظام کو اتنا شفاف کر دیں گے کہ کوئی غلط قسم کا بیل نہیں لے سکتا کورٹ سے, اور یہ چیزیں ہیں. اور اس کے اندر ڈاکٹر عاصم کیس کے اندر ٹیسٹ تھا کورٹ کا, ان کو جو ہے ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے. پتہ چلا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سینٹر میں گئے یہ کارڈیوواسکولر میں, وہاں پر ڈاکٹروں نے دیکھا اور ان کو کہہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے. تو ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, رینجر سے کہا کہ آپ اس کو, تو آج واپس آ گئے. اب اس کے کیسز جو ہیں, جو اخبار میں آج خبر آئی ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم کے 30 سے زیادہ بڑے افسروں کی لسٹ بن گئی ہے. ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے, مگر 30 نہیں ہے, وہ 300 ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جس میں کہ کرپشن بھی شامل ہے, جس میں لینڈ گریبنگ بھی شامل ہے, یعنی ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب, آپ نے کہا کہ عدلیہ کو بڑا شفاف ہونا چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسے قوانین بھی بننے چاہیے جو کہ عدلیہ کی شفافیت کو مزید جو وہ انہینس کریں؟ نہیں, قوانین تو بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے قوانین دنیا میں بہترین ہیں. آپ کو میں بتاؤں, اکاؤنٹبلٹی کوڈ نیب کا جو ہے, اس کا قانون یہ ہے, سیکشن 21 کہتا ہے کہ اکاؤنٹبلٹی جج جب کیس ریفرنس فائل ہوگا تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے گا اور ود ان 30 ڈیز فیصلہ سنا دے گا. تو عادل صاحب, جو کرپشن پہ بیل ہو جاتی ہے, یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ بیل نان بیلیبل آفینس ہے یہ پھر یعنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے میں ہی شخص انوالو ہے. تو عادل صاحب دیکھیں نا, کچھ ایسے دلائل تو ہوتے ہوں گے نا, کوئی ایسا نقطہ تو ہوتا ہوگا نا جس پہ اسے بیل مل جاتی ہوگی. کوئی نقطہ نہیں ابھی ہوا نا, وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کے اندر لاہور کے اندر کون پیپل پارٹی کا تو قاسم ضیاء تھا, وہ شخص ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں جو ہے یہ پیسہ واپس کر رہا ہوں, چوری کا میں نے کیا 1 کروڑ اور 60 لاکھ روپے, اس کی لکھ کے اسے دیا, اب اس نے اس کے بنا کے دینی ہے قسطیں. دیکھیں نا, نواز علی شاہ کا کیس اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوا, الزامات بھی لگے, ثبوت بھی آ گئے, شواہد بھی آ گئے, لیکن پھر وہ کیس چلا, حکم بھی آ گیا اور پھر بیل مل گئی ان کو. یہ تو ایک ایگزمپلری کیس ہے, آج تک ہوا نہیں. سید نواز علی شاہ کا کیس جو ہے, یہ تو کرپشن کا جو ہے یہ رول ماڈل ہے. یہ پیسے کا اس کے نہیں ہے, یعنی یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, منسٹر تھے یہ, اور انہوں نے جعلی پاور اٹارنی بنا کے گورنمنٹ کا پیسہ ہضم کیا. عادل صاحب, تو یہ بات تو آپ مانیں گے نا کہ قانون میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جھول موجود ہے؟ کوئی جھول نہیں ہے, قانون میں جھول نہیں ہے. آپ اس کا جو ہے ریویو پٹیشن کر دیے, آپ دیکھیے گا کہ آج جو اخبار میں آیا ہے کہ یہ ان کی سزا جو ہے وہ ابھی 14 سال جیل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ قانون میں یہ ہے کہ ایک آدمی, دیکھیے کرپشن جو ہے وہ بڑوں کی اربوں اور خربوں روپے کی پکڑا کوئی نہیں جاتا. جیسے ہم نے بتایا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو مافیا کنگ تھا ایل کپور, وہ $12,000 کے انکم ٹیکس کے کرپشن میں پکڑا گیا, اور سارا کا سارا. یہاں پر بھی یہ جو ہے نا, یہ بڑے جو ہیں, یہ پروف جو کورٹ کا ٹینجیبل ہوگا اس میں یہ پکڑے جائیں گے, اور یہ سزائیں ان کو جس دن ہوں گی تو اس کے بعد کرپشن جو ہے وہ رکے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, کرپشن رکے گی اسی وقت جب جو کرپشن میں ملوث ہے اس کو سزا ملے گی. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. عادل صاحب, بات کر رہے تھے ڈاکٹر عاصم کیس کی, جس میں اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں 30 سے زائد سابق اور موجودہ سرکاری افسران ہیں جن کو کسی بھی وقت حراست میں لیا جا سکتا ہے. اس میں یہ تو یعنی خبر میں خواہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی لسٹ بنی ہوگی. اچھا, اس میں صرف منسٹری آف پیٹرولیم کے افسران ہی نہیں ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ 8 ادارے اور بھی آتے تھے. ان کا نام ایک کا ہے PSO, ایک کا نام ہے SSGCL, SNGPL, ISIG, اس کے بعد OGDC, اوگرا, اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ. تو ان کے بھی کرپشن ہے. پھر اس کے اوپر چارجز جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے بھی ہیں, پھر اس کے بعد لینڈ گریبنگ کے بھی ہیں, پھر اس کے اوپر جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کا سسیناس ہوا ہے اس کے بھی ہیں کہ جب یہ آئے تھے 2008 میں, اس وقت 28 کالجز سے میڈیکل نے اپروو کیے تھے, اب 128 ہو گئے ہیں.
اور وہ اس میں جعلی ہیں. ہائی کورٹ نے کیس بھی اس کے انکوائری کی تھی, اس میں 28-20 کالجز جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انلیگل دیے گئے کروڑوں روپے کی رشوت لے کے. تو وہ سارے کیسز ہیں, وہ کھلیں گے تو یہ اربوں خربوں کا کیس ہے, اور اس میں 30 نہیں بلکہ شاید 300 مختلف افسران اس میں پکڑے جائیں گے, جو سابق بھی ہیں اور موجودہ بھی کچھ سابق بھی افسران, موجودہ بھی ان کے ہیں, نام بھی پرائیویٹ آ رہے ہیں. سیکٹر بھی ہے, کالجز والے بھی ہیں, ٹھیک ہے. بزنس مین بھی ہیں, سارے جو شامل ہیں. ٹھیک ہے, آئل مارکیٹنگ ادارے کی بھی تمام انتظامیہ ہیں, اوگرا افسران بھی ہیں اس میں. اوگرا ہے, OGDCL ہے جو سب سے کرپٹ ادارہ ہے, PSO ہے جس کے یعنی کرپشن دور دور تک ہے, جس میں اخبار میں خبر آئی, وہ غلط ہے کہ 2 ارب روپے روز کا رشوت لینا تھا, مگر خبر تو آئی ہے وہ 2 ارب نہیں ہو سکتا کیونکہ دیٹ کوئی ان کی مسٹیک ہے, وہ 20 لاکھ ہوگا, ایسے کچھ ہوگا. تو یہ مگر ہے کہ یہ سارے ادارے جو ہے کرپشن میں نہائے ہوئے تھے, اور کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ دونوں پارٹیوں کا چہیتا تھا. آج لوگ آگے بڑھ بڑھ کے وٹنس دے رہے ہیں کہ ہم سے اس نے فیس لی. بھائی چائنا سے یہاں سے گئے اور HEC نے ان کو بھیجا اور ڈاکٹر بننے کے لیے چائنا, وہاں سے بن کے آئے, ان کو میڈیکل کی ڈگریاں دینے کے لیے ریکگنائز کرنے کے لیے ان کی شکایتیں آئی ہیں کہ 10-10 لاکھ روپے رشوت لی. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں ان کا کرنے کا. یہ تو مطلب یہ بات صحیح ہے کہ اربوں کی کرپشن ہے, خربوں کی ہے, اربوں کی نہیں, خربوں کی ہے یہ. ہاں یہ تو تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں, ابھی آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, کھل رہی ہیں چیزیں. ابھی ریفرنس فائل ہوں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. ایک بات تو اور بھی ہے کہ سابق وزیر داخلہ نے وزارت خزانہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر بیرون ملک دورے کیے ہیں, تقریباً 4 کروڑ روپے خرچ آیا ہے ان کا. رحمان ملک صاحب کی بات کر رہی ہوں میں, عادل صاحب. یہ جو ہے یہ رحمان ملک صاحب پیپل پارٹی کے ہیں, اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی مخصوص پیپل پارٹی کے بڑے پاپولر رہے ہیں عوام میں. تو یہ اور ان کا جو ہے یہ کرپشن کا چھوٹا سا نمونہ سامنے آیا ہے کہ یہ 4 کروڑ روپے 2011 سے 2013 تک انلیگل اسپینڈ کیے باہر بیرونی ممالک کے خرچوں میں. ان کے ایک صاحب ہیں, ان کے پتہ نہیں کون نام ہے ان کا, محمد علی شاہ, انہوں نے 2012 میں 50 لاکھ روپے بیرونی دورے پہ خرچ کیے. بھائی 2-2.5 لاکھ کا ٹکٹ ہوتا ہے اور کیا. جی. اس کے بعد عبدالحمید عوان ہے 35 لاکھ روپے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ تو یہ صرف یہ ایک شخص کے دورے کی بات ہے یا ان کے ساتھ پورا ایک وفد؟ نہیں, 4-5 آدمی ان کے ہیں, اور ان کے 4-5 آدمی کے ہیں. یہ شخص جو ہے یہ انلیگل بیٹھا ہوا ہے, سینیٹر اس کا جو ہے یہ ڈیول نیشنلٹی کا ہے. سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ میں کہیں کیس چل رہا ہے کہ اس کی انلیگل ڈکلیئر کر دی تھی, اس کی کرپشن بھی ڈکلیئر کر دی تھی اکاؤنٹنگ کورٹ نے, اور پریزیڈنٹ زرداری نے اس کو معاف کر دیا تھا سزا سے. بٹ اس کی ایک دوبارہ الیکٹ ہو گیا. اس کا جو پہلے کا الیکشن تھا وہ ڈیول نیشنلٹی پہ تھا, وہ پیسہ واپس لینا وہ نہیں دیا. ڈاکٹر عاصم کا بھی یہی ہے کہ وہ کینیڈین نیشنل ہے, سینیٹر تھا. جب اس کا ڈیول نیشنلٹی کا ججمنٹ آیا تو اس نے فٹافٹ ریزائن کر دیا, اور اسی دن نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایکٹنگ سینیٹ کا چیئرمین تھا کوئی بلوچ, اس نے اس کا ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ وہ اس میں پتھر تھا. آج اس کا بھی نکلا کہ وہ ڈیول نیشنل تھا, اس کے بھی 3 سال کی تنخواہ واپس لینی ہے, عمر پر ڈبار ہونا ہے, اور جھوٹ بولنے پہ اس کو کرمنل سزا بھی ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر رحمان ملک صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی ایک جعلی ڈگری کراچی یونیورسٹی نے پتہ نہیں کیا دے دی. اعزازی ڈگری ہر ایک کو دے دیتا ہے نا, یہ تو اعزازی ڈگری ہے اور کیا. یہ غلط ہے, یہ کراچی یونیورسٹی نے بہت بڑا غلط کام کیا کہ یہ چیزیں دی ہیں, ایسی ڈگریاں جن کے پروون کرپشن کے کیسز ہیں. کراچی یونیورسٹی کی تو آپ بات کر رہے ہیں عادل صاحب, تو وہاں پر تو آیان علی نے بھی وزٹ کیا تھا اور ان پر بھی کیس چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہی ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے انہیں انوائٹ نہیں کیا, وہ تو آ گئی اپنے گارڈز کے ساتھ اور ہم نے گیٹ کھول دیے. مطلب ہماری جو مصیبت ہے کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں وہ اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ وہ آیان علی کے وزٹ کو بھی جو ہے وہ پی گئے. بھائی اس ملک کے اندر بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے تو اسکول سے سیکھتے ہیں, کالج سے سیکھتے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ لیکچر بھی دیا ہے, آیان علی نے لیکچر بھی دیا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کہ جو ایک کیس چل رہا ہے ان کا, آج اتنا بڑا اخبار میں ایڈ آیا ہے کہ اسکول کی فیسیں جو ہے وہ ایسوسیشن بنا دی انہوں نے کہ یہ فیسیں جو ہے 5% جو ہے وہ غلط ہے, ہم پروو کر سکتے ہیں, آ جاؤ سامنے بٹھا دو, میں پروو کرتا ہوں. کھا گیا پاکستان کو یہ ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول کھول کے. ابھی آپ کو بتایا کہ بحریہ کالج, بحریہ کالج کی بھی فیس جو ہے, اب بحریہ بھی پرائیویٹ میں آتا ہے کیونکہ وہ ادارہ ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے, 50% بڑھا دی. بھائی کس بات پہ 50% بڑھا دی یار؟ ایجوکیشن جو ہے کوئی بزنس تو نہیں ہے, بحریہ کوئی یہ کمرشل کمپنی تو نہیں ہے, وہ کس بات کے لیے ایجوکیشن دے رہی ہے؟ پیرنٹس بھی کیا کریں عادل صاحب, دیکھیں بچوں کو بھی تو پڑھانا ہے نا انہوں نے, وہ بھی کیا کرتے ہیں, وہ اپنی بیچارے اپنے پیٹ کاٹ کے تو وہ بچوں کی تعلیم کے لیے وہ بھرتے ہیں وہ فیسیں, بھر رہے ہیں فیسیں. اور یعنی آپ حیران ہوں گی کس کو شکایت کرنی چاہیے, کہاں پر کمپلین کرنی چاہیے؟ ہماری جوڈیشری میں سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے 2005 سے اس فیسوں کے اوپر. یہ جو
بڑے بڑے اسکول ہیں، گرامر اسکول ہو گیا اور یہ آپ کا بیکن ہاؤس ہو گیا، انہوں نے وکیل ان کے بڑے بڑے ہیں، انہوں نے کیس کر دیے اور اسٹے لے لیا. آج 10 سال سے اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. اسٹے کے بیسس پہ اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ہم نے چیف جسٹس کو لکھا تھا، انہوں نے کیس اٹھا لیا ہے اور ہمیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ 2005 سے دیکھیں کہ فیسیں کیوں بڑھائیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی تنخواہیں دینی پڑتی ہیں ٹیچروں کو، تو 5% سے کیا کام چلے گا. ارے بھائی ٹیچر کو تنخواہیں نہیں دیتے، اس لا کے اندر موجود ہے کہ جو آپ کی ہائیسٹ کلاس ہے اس کلاس کے 4 مہینے کی فیس اس ٹیچر کو دی جائے گی. اب جیسے کہ بیکن ہاؤس اسکول ہے، اس کی فیس جو اگر 35,000 روپے ہے تو 4 مہینے کا ملا کے ہو جاتا ہے کوئی 1.25 لاکھ روپے. 1.25 لاکھ فیس وہ تنخواہ جو دیتے ہیں ٹیچر کو بیچارے کو 25, 30, 40,000 روپے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. جب تک کہ ہمارے وکلا جو ہے وہ غلط لوگوں کے کیسز فائٹ کرنا چھوڑ دیں گے، کرپشن کے اور اس قسم کے لیگل اسٹے آرڈر لے کے، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سارے سپریم کورٹ کے اندر 600 ارب روپے کے گورنمنٹ کے ریونیو جو ہیں وہ اسٹے آرڈر پہ ہے. منسٹری آف فائنانس کے FBR کے ہیں، کیونکہ سب مل کے کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری غلط ہے. ایک اور کیس ابھی آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن جو بہت بڑا کرپشن کا ادارہ ہے، $800 ملین اس نے دینے ہیں PTCL نے حکومت کو. تو اس کے جو بل آتا ہے نا فون کا، وہ 50 روپے بل کے آپ سے چارج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس پرنٹ کے کاغذ کے 50 روپے چارج کر رہے ہیں. PTA کیا کر رہا ہے؟ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو بھی اس کا انچارج ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے منسٹرز کیا کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی چیزیں دیکھنے کی ہے کہ عوام جو ہے وہ بجلی، فون، گیس اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. یا 50 روپے آپ سوچیں کہ کراچی میں اگر 10 لاکھ فون ہے تو کتنا ہو گیا؟ یہ 5 کروڑ روپے ہو گیا نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے اپنے تجزیے سے ہمیں مستفید کیا. ناظرین، قومی ادارے کہاں تک اپنی ذمہ داریاں پوری کر پاتے ہیں اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کتنا کامیاب رہتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن امید بہرحال اچھی ہی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.